बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए क्योंकि ये मेरा भी है और आपका भी है। अक़वाम मुत्तहिदा का एक इजलास हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुई दोहा में, और उसमें तालिबान ने शिरकत से साफ इनकार कर दिया। अब उसमें तरह तरह की बातें हुई कि जी अफ़गानिस्तान के तालिबान ने इस इजलास में शिरकत ना करके बहुत बड़ी गलती की है। एक सफारती उसको नाकामी का सामना करना पड़ा। एक बहुत अच्छा मौका था अफ़गान तालिबान के पास जो उन्होंने मिस कर दिया, ज़ाया कर दिया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी अफ़गान तालिबान ने ये इनकार करके असल में बहुत कुछ हासिल किया है। क्या हासिल किया है, आज की वीडियो में इस हवाले से भी बात होगी। और दूसरी खबर यह है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती कौंसिल है, सिक्योरिटी कौंसिल, उसमें बंद दरवाज़ों के पीछे फिर से कुसर पुसर हो रही है, साजबाज हो रही है। अफ़गानिस्तान को कैसे कंट्रोल किया जाए, अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उन पर कैसे दबाव डाला जाए, किस तरीके से अफ़गान तालिबान की ये जुर्रत कैसे हुई कि उन्होंने दोहा कॉन्फ्रेंस में इस तरीके से साफ इनकार कर दिया कि जी हम नहीं शरीक होंगे जब तक हमारी शराइत नहीं मानी जाएंगी। शराइत क्या थी कि जी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से तालिबान ने मिलना था, उनको अपने मसाइल बयान करने थे, अपनी जो कारकर्दगी थी उस हवाले से बात करनी थी। अगर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो हैं उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो सुनने थे। और फिर अफ़गानिस्तान के तालिबान ने यह भी कहा कि अगर दोहा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे तो बहैसियत हुकूमत हमें दावत दी जाए, बहैसियत हुकूमत हमें वहाँ पे कबूल किया जाए, हमारा खैर मकदम किया जाए, और अफ़गानिस्तान से किसी और को फिर दावत ना दी जाए। अफ़गानिस्तान की ख़वातीन को, अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ जो दीगर तबक़ात हैं या मुख्तलिफ़ सियासी गिरोहों के जो लोग हैं उनको फिर इस दोहा कॉन्फ्रेंस में शिरकत का मौका जो है वो नहीं मिलना चाहिए। एक एजेंडे के हवाले से भी बात थी कि जी इस इजलास का एजेंडा मालूम नहीं था अफ़गान तालिबान को, जी दोहा कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या है। अब इसके बाद जनाब अक़वाम मुत्तहिदा का जो सलामती कौंसिल है, अब अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आराम से तो नहीं बैठना। जिस तरीके से अफ़गानिस्तान की हुकूमत का इनकार सामने आए तो एक किस्म की सुबकी तो हुई अक़वाम मुत्तहिदा के जैसे इदारे को कि जिसकी पूरी दुनिया में एक धाक है, पूरी दुनिया उसको मानती है कि जनाब अक़वाम मुत्तहिदा है। चाहे उसकी पॉलिसी में मुनाफ़क़त हो, उसकी दो रुखी पॉलिसी हो, मुसलमानों के हवाले से एक किस्म का तर्ज़ अमल हो, मग़रब के हवाले से, बड़ी ताकतों के हवाले से, अमेरिका और इसराइल के हवाले से और इंडिया के हवाले से उसका एक अलग किस्म का तर्ज़ अमल हो, वो अक़वाम मुत्तहिदा। और जिसका फिर कहा जाता है कि जी बहुत ज़्यादा असर रसूख़ है होगा दुनिया भर में मुख्तलिफ़ जगहों पे। ख़ुद अफ़गानिस्तान में ऐसे इक़दामात हैं अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी तले कि जो आप कह सकते हैं कि इमदादी सरगर्मियाँ जिस तरीके से होती हैं, अफ़गान मुहाजिरीन की इमदाद इसी अक़वाम मुत्तहिदा ने बरसों तक की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो इस वक्त गज़ा की सूरत हाल हम देखते हैं, इस वक्त जो कश्मीर की सूरत हाल हम देखते हैं, तो उसमें उस तरीके से दिलचस्पी नहीं है या संजीदगी नहीं है जिस तरीके से संजीदगी हमें अफ़गानिस्तान के मामलात के ऊपर नज़र आती है। अफ़गानिस्तान के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा का सिक्योरिटी कौंसिल जो है वो अब सरगर्म हुआ है, और ये बाकायदा ह्यूमन राइट्स वॉच के जो ख़वातीन के शोबे की सरबराह हैं, उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा को बंद दरवाज़ों के पीछे अफ़गानिस्तान पर इजलास मुनक्कद करना बंद करना चाहिए। बंद दरवाज़ों के पीछे, अब बंद दरवाज़ों के पीछे क्या फ़ैसले होते हैं, क्या इसमें मामलात डिस्कस हो रहे हैं, तो ये दोबारा इस तरह का सिलसिला है अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही में। और मुख्तलिफ़ इस तंज़ीम के जो या अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के जो अरकान हैं वो न्यूयॉर्क में जमा हो रहे हैं एक और इजलास करने। मामला क्या है, अफ़गानिस्तान। मौजू क्या है, अफ़गानिस्तान। एजेंडा क्या है, अफ़गानिस्तान। और इस एजेंडा के अंदर फिर क्या है ये अफ़गानिस्तान की हुकूमत को मालूम है, ना अफ़गान अवाम को मालूम है, ना शायद बहुत सारे ममालिक को ये मालूम है कि जी अक़वाम मुत्तहिदा अफ़गानिस्तान के हवाले से करने क्या जा रहा है और सोच क्या रहा है। ये जो सलामती कौंसिल का इजलास है बंद दरवाज़ों के पीछे, इसका भी एजेंडा किसी को नहीं मालूम। ताहम इतना बताया जा रहा है कि जी सलामती कौंसिल के अरकान को ब्रीफ़ किया जाएगा, उन्हें ब्रीफिंग दी जाएगी कि जी
دوحہ میں کیا ہوا؟ دوحہ میں جو اجلاس ہوا اس میں جو اہداف مقرر کیے گئے تھے وہ اہداف جو ہیں وہ حاصل کیے گئے، یہ حاصل نہیں کیے گئے۔ ظاہر ہے کہ ان ارکان کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ افغان طالبان نے بہت بڑی گستاخی کی دوحہ کانفرنس میں شریک نہ ہو کر۔ اب جو صورتحال ہمیں پھر نظر آئی دوحہ اجلاس کے بعد، اس پہ پھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتھونی گوتریوش نے کہا کہ اجلاس کے شرکاء افغانستان میں امن کے خواہاں ہیں، ایسا امن جس سے کوئی اپنے اور دوسروں کے ساتھ پرامن زندگی گزار سکے۔ افغانستان کو سیاسی اور اقتصادی طور پر عالمی برادری میں مکمل طور پر ضم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہنے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان کو تسلیم کیا جا سکتا ہے اگر افغانستان ہماری شرائط مانے، ہماری بات مانے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ افغانستان میں ایک جامع حکومت چاہتے ہیں، انکلوسو حکومت چاہتے ہیں، جس میں تمام نسلی گروہوں کے نمائندے شامل ہوں اور انسانی حقوق میں بہتری، خصوصاً خواتین کے حقوق، طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے اہم مطالبات اور بنیادی شرائط ہیں۔ یعنی شرط وہی ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک جناب آپ کو یعنی طالبان کی حکومت کو تسلیم کر سکتے ہیں اگر آپ ہماری شرائط مانیں۔ شرائط کیا ہیں؟ انکلوسو حکومت بشمول تمام گروہوں کے، ایسی حکومت کہ جن میں تمام افغان طبقات کو بشمول خواتین کو شامل کیا جائے۔ اب خواتین کو موجودہ افغان طالبان کی حکومت میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے، یہ بذات خود ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور دوسری طرف بنیادی انسانی حقوق کے معاملات، خواتین کے حقوق یا خواتین کو ملازمت کا حق دینا یا لڑکیوں کی تعلیم، بہت سارے معاملات ہیں۔ اور دوسرا، افغانستان کی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کرنے دینا چاہیے۔ اب اقوام متحدہ کی مختلف رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ اقوام متحدہ کو یا اس کی سلامتی کونسل کو یا اس کے مختلف کمیٹیوں کو افغانستان کی جو سرزمین کے اندر کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس حوالے سے اعتراضات ہیں۔ وہ سب سے بڑا جو اعتراض افغانستان کی سرزمین کے حوالے سے ان کمیٹیوں یا اقوام متحدہ کے اداروں کو ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان میں ایک بار پھر دہشت گرد جو گروپس ہیں وہ منظم ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ داعش ہے، یہاں پہ القاعدہ ہے، یہاں پر ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں۔ یہ اقوام متحدہ کی کچھ رپورٹس ایسی بتاتی ہیں کہ، اور ان رپورٹس کا مقصد پھر ہمیں یہ مبصرین سے سننے کو ملتا ہے کہ ان رپورٹس کا مقصد دراصل یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا جائے تاکہ ان کی جو اقوام متحدہ کی شرائط ہیں وہ منوائی جا سکیں۔ اب بار بار اقوام متحدہ کی جو بھی اس حوالے سے رپورٹ آتی ہے جس میں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے افغان طالبان کو یا افغان حکومت کو، تو افغان حکومت کی طرف سے بڑا سختی کے ساتھ تردید سامنے آ جاتی ہے کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہاں پر داعش کے لوگ ہیں تو پہلے تھے، اب ان کے خلاف بڑی حد تک کارروائی کی گئی ہے، اور کوئی بھی تنظیم افغانستان کے اندر ایسی نہیں ہے کہ جو دنیا بھر کے لیے کسی بھی دوسرے ملک کے لیے بڑا خطرہ بن سکیں، ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، یہ افغان حکومت کا کہنا ہے۔ اور جو اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھا تھا دوحہ کانفرنس کے بعد کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے کا تقرر بھی چاہتے ہیں، تو افغانستان نے یہ بھی رد کر دیا کہ جی افغانستان میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پہ آپ باقاعدہ تسلیم کریں افغان حکومت کو، باقاعدہ وہاں پہ سفارتی مشنز ہوں مختلف ممالک کے۔ عملی طور پر تو افغانستان کے تعلقات مختلف ممالک کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، صرف زبانی یہ نہیں ہے کہ جی کسی بھی ایک ملک نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب اس حوالے سے جو افغان حکومت کے جو نائب وزیر خارجہ ہیں شیر محمد عباس ستانکزئی، انہوں نے بھی بڑا سختی سے اس مطالبے کو رد کیا تھا، اس خصوصی نمائندے والے مطالبے کو، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کی تقرری ہمیشہ ایسے حالات میں کی جاتی ہے جب کسی ملک میں کوئی بحران یا مسئلہ ہو، خانہ جنگی ہو، لڑائی لڑی جا رہی ہو، جنگ لڑی جا رہی ہو۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ افغانستان میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں یونیما کا دفتر بھی موجود ہے۔ جس طریقے سے یونیما جو افغانستان کا ایک امدادی مشن ہے وہ افغانستان میں کام کرتا ہے، اور اقوام متحدہ کا ایک بذات خود اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ نمائندہ موجود ہے، تو وہ کہتے ہیں، عباس ستانکزئی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ سیاست اور انسانی معاملات دونوں میں
تعاون کرتا ہے، یوناما کی بات ہو رہی ہے۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں ہمیں اس سے کوئی اور مسئلہ پیدا کرنے کے لیے کسی اور خصوصی نمائندے کی ضرورت نظر نہیں آتی۔ یہ جو ہم سلسلہ دیکھ رہے ہیں، اور جو دوحہ کانفرنس کے بعد ہوا، اور جو اس کے بعد پھر سلامتی کونسل کا اجلاس، اب خبر یہ ہے کہ ترکمانستان نے ایک قدم آگے بڑھایا، اور اس سے پہلے جس طریقے سے خطے کے ممالک کے مختلف اجلاس ہوئے ہیں، 4 بڑے اہم اجلاس ہوئے ہیں، اور یہ 5واں اجلاس ہونے جا رہا ہے ترکمانستان کی دعوت کے اوپر ترکمانستان میں۔ اس اجلاس میں دعوت دی گئی ہے ایران کو، چین کو، روس کو، پاکستان کو اور ازبکستان کو۔ اصل میں معاملہ کیا ہے کہ افغانستان اور ترکمانستان کے مابین بہت سارے منصوبے ہیں۔ ریل کی پٹڑی کا منصوبہ ہے، توانائی کے منصوبے ہیں جن میں بجلی کے منصوبے، گیس کے منصوبے خاص کر، اور پھر ترکمانستان چاہتا یہ ہے کہ افغانستان کو استعمال کیا جائے، افغانستان کا راستہ استعمال کیا جائے، اور وہاں کی جو گیس ہے وہ پاکستان تک بھی پہنچائی جائے، اور ترکمانستان کی گیس براستہ افغانستان انڈیا تک بھی پہنچائی جائے، اور ظاہر ہے کہ پھر اس میں پھر پاکستان کا راستہ بھی استعمال ہوگا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ کانفرنس ترکمانستان کے اندر ہوتی ہے اور خطے کے باقی جو ممالک ہیں، یعنی افغانستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں، اہم ممالک ہیں، ایران، چین، روس، پاکستان، ازبکستان، یہ بھی اس میں شریک ہوں گے، تو پھر یہ کیا وہاں سے حاصل کر سکیں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ وزرائے خارجہ کی سطح کے اوپر یہ اجلاس ہوگا ترکمانستان کے اندر، اور جس طریقے سے ہم نے مختلف ممالک میں دیکھا، اسلام آباد میں ہم نے دیکھا، تہران میں ہم نے دیکھا اس طرح کا اجلاس، کابل میں ہم نے دیکھا، افغان طالبان کی میزبانی میں ہم نے اجلاس دیکھا، کہ جس میں پھر ہمارے جو خصوصی نمائندے برائے افغانستان ہیں، ایمبیسڈر آصف علی درانی، انہوں نے شرکت نہیں کی تھی۔ اب اگر موضوع افغانستان ہے، ایجنڈا افغانستان کے حوالے سے ہے، اور پھر اس میں پاکستان کا خصوصی نمائندہ شرکت نہ کرے، کوئی دوسرا ڈپلومیٹ اس میں شریک ہو، تو پھر یہاں پر پھر ہم اس تناظر میں پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ شاید کافی بہتر نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں اب دیکھا یہ جائے گا کہ اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل میں کیا فیصلے ہوتے ہیں، کیا امکانات ہیں، کیا خدشات ظاہر کیے جا سکتے ہیں، اور امکانات تو ظاہر ہے کہ اس قسم کے جو علاقائی کانفرنس یا اجلاس ہیں ان سے ہی ہم امیدیں یہ وابستہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ امیدیں ہوں، امکانات ہوں، اور وہ ترکمانستان جو ایک خطے کا، ایک وسطی ایشیا کا ایک اہم ملک ہے، اور اگر خدشات کا پھر اظہار کیا جائے تو پھر وہ اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کے حوالے سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بظاہر آپ کو اقوام متحدہ نظر آتا ہے، بظاہر آپ کو اقوام متحدہ کا سیکیورٹی کونسل نظر آتا ہے، پیچھے مغرب ہوتا ہے، پیچھے انسانی حقوق کے نام پر نام نہاد تنظیمیں ہوتی ہیں، پیچھے امریکہ ہوتا ہے، پیچھے اسرائیل ہوتا ہے، تو یہ لابیز ہیں، اور جس طریقے سے افغان طالبان کو زیر تسلط لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔